अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, सारा साल गुजर गया ये सुनते हुए कि डॉलर का रेट नीचे लाया जाएगा, रुपए की कदर बढ़ाई जाएगी, अफरात ज़र को काबू किया जाएगा और IMF से कर्जे की अगली किस्त हासिल की जाएगी, लेकिन इनमें से कोई एक काम भी नहीं हो सका है। हुकूमत की तरफ से एक तवानाई बचत प्लान पेश किया गया था और इत्तलात ये हैं कि बिगड़ती मुआशी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत शायद मुल्क में मुआशी इमरजेंसी के इक़दामात भी ले, मगर फ़िलहाल हकीकत यह है कि मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है और अवाम महंगाई की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। हिलाली साहब, खबर ये आई कि IMF ने इस्लामाबाद को चंद हफ्तों का मार्जिन दिया है कि उसके बताए गए निकात पर अमल दरामद कर सके और 9वीं और 10वीं रिव्यू का रास्ता हमवार हो सके। तो जो काम महीनों में नहीं किया जा सका, आपका क्या ख्याल है, हुकूमत चंद हफ्तों में कर सकती है? देखिए, मैं तो बहुत ही हैरान हो गया हूँ। मैं हैरान इसलिए हो गया हूँ कि आपको ने बिल्कुल सही जिक्र किया था कि लगता ऐसा है कि रुपी इज़ इन फ्री फॉल, और आप सोचिए कि कितना बढ़ गया है कीमत डॉलर का, और वैसे मिल ही नहीं रहा है। और आसमान का तो और क्या कहते हैं, और गोल्ड जो है, सोना का कीमत जो है, वो तो आसमान तक चले गया है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये सब मद्देनजर रख के आप मुझे बताएं कि हमारे गवर्नर स्टेट बैंक कैसे स्टेटमेंट दिया कि 32-33 बिलियन डॉलर जो हमें 2023 में चाहिए वो हैं हमारे पास। इन सो मेनी वर्ड्स, फिक्र मत, वो हैं और वो दिया जाएगा टुवर्ड्स डेट। हाउ? अगर वो सब है तो ये फैमिन आ रहा है। मैं आपको अगर जैसे इकोनॉमी पे अब जब हम आएंगे मैं आपको बताऊंगा। जी सर, इकोनॉमी पर ही बात कर रहे हैं। फैमिन आ रहा है हमारे तरफ जी। अगर इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं ये कैसे हो सकता है? फैमिन आ रहा है। टॉप एजेंसी जापान का नुमारा, वो कहते हैं 7 मुल्क रह गए हैं जिस पे करेंसी क्राइसिस विद इन 12 मंथ्स आएगा, और उन 7 में हमारा नाम भी है। बिल्कुल। तो इसके माने कि गवर्नर, व्हाट इज द गवर्नर टॉकिंग अबाउट? ये गोल्ड और फाइनेंस छोड़े, ये तो व्हीट और ग्राम और राइस और हर चीज की कमी आ रही है। बीबी, एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है, आज मैं पढ़ रहा था कि 1961 में पर पर्सन पाकिस्तान 0.66 हेक्टेयर्स थे जिस पर आप अपना खाना उगा सकते थे। अच्छा। 0.66 पर पर्सन। आपको पता है 2022 में क्या है? 0.14। फैमिन इज ऑन इट्स वे। पानी की शॉर्टेज 2025 से वाटर शॉर्टेज आ जाएगा। बिल्कुल। और हमने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। डैम्स तो अब बनने लगे हैं। 20 साल 10 साल पता नहीं कितने साल डैम्स कोई नहीं बने थे। मैं आपको क्या बताता हूं, और किस चीज की आप मुझे पूछे। आज UK ट्रैवल एडवाइजरी, मत आओ पाकिस्तान। और ये रुपया का देखे रन अवे इन्फ्लेशन, फ्री फॉल, जैसे मैंने कहा था, टुवर्ड्स अगेंस्ट द डॉलर। बिल्कुल। तो लगता ऐसे है कि अमेरिका ने हमें एक मैसेज दिया है। अब सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या मैसेज है। बच्चों, मैसेज है, अगर तुमने डिफॉल्ट नहीं करना है, हमारी मदद चाहिए, तो 2 शर्तें। एक, IMF प्रोग्राम में वापस आओ। ठीक है। और दूसरा, इमरान खान को इन नेवर कैन ही रिटर्न टू पावर। जब पॉलिटिक्स पे आएंगे मैं और उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है। ओरिया साहब, 2 हफ्तों का जो अल्टीमेटम दिया गया है IMF की जानिब से, क्या इससे ऐसा लगता है कि अब डेडलॉक आ चुका है कि पाकिस्तान को कर्ज की किस्त उसी वक्त मिल सकती है जब IMF की तमाम शराइत मिनोअन तस्लीम की जाएं? देखिए, 2 हफ्तों का अल्टीमेटम ये नहीं है, बेसिकली छुट्टियां हैं वहाँ पर उनकी। 25 मई 2022 को हम लोग जो थे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में आए थे, अप्रैल में ही आए थे। उसके बाद ने कहा हम IMF के साथ नेगोशिएशन करेंगे, और फिर कहा कि हम टाइम बम लगा के चले गए, या ये हो गया वो हो गया। और इमरान खान के ऊपर सारा कुछ उन्होंने जैसे गंद डालना था, इन सारे लोगों ने डालने की कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान के अंदर
پہلا IMF پروگرام جو تھا وہ 8 دسمبر 1958 کو $25,000 کا ہوا تھا صرف. اچھا. اس کے بعد جو سیکنڈ تھا وہ 1965 کو انہوں نے $37,500 دیے تھے. یہ آج کل کسی عام آدمی کے پاس بھی مل جائیں گے آپ کو. لاہور میں کسی عام آدمی کا جائے نا تو 37,500 اس کے پاس ہو جائیں گے. 1968 میں $75,000 دیے تھے اور اس کے بعد ضیاء الحق تک آتے آتے $1 بلین کے قریب ہمارے پاس تھے قرضہ ٹوٹل. ٹھیک ہے. اور IMF کا پروگرام ہم اس کے بعد چلتے رہے. 64 سالوں میں ہم 22 دفعہ IMF کے پاس گئے ہیں. سب سے بڑا پروگرام جو تھا وہ دیا تھا اس نے اپنا آصف زرداری نے, اور اس کے بعد سیکنڈ بگیسٹ پروگرام جو تھا وہ نواز شریف نے دیا تھا. ایک شوکت عزیز کے زمانے میں ہم نے IMF پروگرام جو ہے اس کو خدا حافظ کہا تھا, اس کے علاوہ کبھی نہیں کہا گیا. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اکنامک بیڈ مینیجرز دوبارہ لے آئے گئے. اچھا. جن لوگوں نے ملک تباہ کیا تھا ان کو دوبارہ وہاں بٹھا دیا گیا, اور جو کہہ رہے ہیں لالی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, امریکہ نے یہاں پر ان کو بٹھایا ہے. بلاول کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ امریکہ پاکستان کو وار آن ٹیرر کے اوپر امداد دے رہا ہے. اچھا. وار آن ٹیرر پہ امداد کیوں دے رہا ہے؟ کیا ہم دوبارہ 2001 میں واپس جا رہے ہیں؟ کیا ہم دوبارہ جو ہے یہاں پر اپنی زمین ہماری آگ اگلنا شروع ہوگی؟ وہاں پہ آگے بات کریں گے اس موضوع کے اوپر. لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ اس IMF پروگرام کا بنیادی مقصد جو ہے کہ آپ کو باقی لوگ جو ہیں وہ پیسہ دینا شروع ہو جائیں. پاکستان کے اندر اس وقت کرائسس کا لیول یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کرسمس کے بعد ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے فوریکس ریزرو میں چیزیں برآمد کرنے کی کوئی ڈالر موجود نہیں ہے. آپ دوائیاں یہاں پر نہیں بنا سکتے, آپ یہاں پر ان کی چکن کی فیڈ نہیں دے سکتے. آپ خود سوچیں کہ چکن کی اگر پولٹری یہاں ختم ہو گئی جو کہ پاکستان کے اندر میجر اس کو کور کرتی ہے آپ کے میٹ شارٹیج کو, تو آپ تو گئے. آپ تو پھر دال تو پھر اس طرح اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ دال کو کھانا مشکل ہو جائے گا. اچھا. اوریہ صاحب, قطع کلامی کی معذرت, اس وقت ہمیں ماہر معاشرت اسلم صاحب نے جوائن کیا ہے. سر ویلکم ٹو دا شو. آپ کیا کہیں گے؟ حکومت ہمیں کچھ بتا رہی ہے, معیشت کے اعداد و شمار جو اصل میں ہیں وہ کچھ اور سامنے آ رہے ہیں, تو آپ ہی ذرا بتا دیں اس وقت معیشت کی کیا صورتحال ہے, ڈیفالٹ کے کیا خطرات واقعی منڈلا رہے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس وقت نہ آپ حکومت کی سنیں نہ آپ اپوزیشن کی سنیں. اچھا. اب لوگوں سے پوچھ لیں کہ ان کے ساتھ صورتحال کیا ہے. اب وہ ایک بحث چھڑ گئی ہے, ہماری جماعت میں بھی یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ ڈیفالٹ کی تعریف کیا ہے. اور ڈیفالٹ جیسے بخار ہوتا ہے نا آپ کو, تو وہ اس کے وہ ہوتا ہے کہ بخار کی علامات کیا ہوتی ہے, تو ہمارا جسم گرم ہوگا, جسم ٹوٹے گا, تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں بخار ہے. ٹھیک ہے. اب اس طرح ڈیفالٹ کی بھی علامات ہوں گی. ٹھیک ہے نا. اور جس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علامات سامنے آ چکی ہوئی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہیں یا ڈیفالٹ نہیں ہیں. اچھا. ایسے ہی ہے نا؟ جی جی بالکل. اچھا. اب جو ہے شاید آپ لوگوں کے نالج میں ہو, اس میں آپ لوگ شاید بات بھی کریں کہ حکومت نے اپنے ملازمین پہ فائنینشیل ایمرجنسی لگا دی ہے. اس سے پہلے جو ہے ملک میں ایک طریقے سے معاشی ایمرجنسی تھی, اور باتیں آ رہی تھی سامنے کے, جیسے اور یہ صاحب نے بھی بات کی کہ جنوری کے مہینے میں ہم بڑی نئی باتیں سنیں گے کہ جیسے کہ جی ملک میں فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک پیٹرول ملے گا. ابھی پچھلے دنوں ایک آئی تھی خبر کہ 20% سرکاری ملازمین گھر سے کام کریں گے, اور جو ہے اس طریقے سے بجلی بچائیں گے, ہم اس طریقے سے ہم یہ کریں گے. تو یہ ڈیفالٹ کی علامات شروع ہو گئی تھی. اب بینکوں میں آپ جائیں تو بینکوں میں جو ہے ایل سیز نہیں کھلتی. اب ایل سیز عام آدمی کو نہیں سمجھ آتی بات. ایل سی کو بھی میں 1 سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں. ایل سی وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز بیرون تو آپ اپنے بینک تو بینک اس ملک کی آپ کو جو ہے پھر ایک ایل سی کھول دیتا ہے, پھر آپ ادائیگی کرتے ہو اور آپ کا بینک اس ملک کو ادائیگی کر دیتا ہے اور وہ سامان ملک میں آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایل سی. اب جو ہے تھوڑی دیر پہلے جو ہے میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان سٹیل مل ایسوسی ایشن نے کہا کہ 40% ملک میں جو ہے ہمیں جتنا سکریپ چاہیے اس حساب سے آ رہا ہے. سوزوکی موٹر جو ایک عام آدمی کی گاڑی کی کمپنی ہے, اس نے جو ہے جنوری کے پہلے ہفتے میں اعلان کر دیا کہ وہ اپنا کارخانہ بند کر رہا ہے,
کیونکہ ہماری حکومت LC نہیں کھول رہی. تو یہ تمام علامات ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے جی ہمارے جو وزیر خزانہ اور جو دانشور حضرات ہیں وہ ڈیفالٹ کو ہمیں جو تعریف سناتے ہیں وہ یہ سناتے ہیں کہ اس کا قرض واپس کر دیا تو جی وہ ڈیفالٹ سے بچ گئے. ڈیفالٹ میں ایک بہت جیسے کہتے ہیں بڑی وسیع ڈیفینیشن ہے اور آگے تو قرض ادا کرنے پہ بھی پاکستان کی مشکلات یہ مزمل صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیں کتنے پیسے چاہیے ہوں گے اگلی جو ہے ڈیٹ سبسڈی جو ہے دینے کے لیے کتنے ڈالر چاہیے ہوں گے, کتنے بلین؟ دیکھیں ہمیں تو اس وقت 2 طریقوں سے ڈالر چاہیے, دو استعمال کے لیے. ایک ہمیں جو ہے اپنی تجارتی خسارہ اور جسے کہتے ہیں جاری خسارہ, ٹھیک ہے, یعنی کہ معمولات زندگی چلانے کے لیے کتنے ڈالر چاہیے خسارہ ہے ہمارا, وہ ہے حکومت کا تخمینہ ہے 10 سے 12 ارب ڈالر. ٹھیک, میں سمجھتا ہوں کہ یہ 10 سے 12 ارب ڈالر سے بہت کم ہو سکتا تھا, لیکن حکومت نے پیر پہ کلاڑی مار دی جو ہماری برآمدات گرنا شروع ہو گئی ہیں اور ترسیلات زر گرنا شروع ہو گئی. تو یہ اس سے بہت کم ہو سکتا تھا, انہوں نے خود پیر پہ کلاڑی مار دی. دوسرا ہے کہ ہمیں قرض کتنا ادا کرنا ہے. تو یہ دونوں ملا کر جو ہے اس سال کا تخمینہ تھا 32 سے 34 ارب ڈالر. اس وقت ہمارے ذخائر میں جو ہے 6.1 ارب ڈالر. ٹھیک ہے, اس میں بھی 4.5 ارب ڈالر عام آدمی کے جو بینکوں میں ڈپازٹ ہے وہ حکومت کے شامل ہیں کیونکہ حکومت اس کو خرچ کر چکی ہوئی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف امانت الگ ہے وہ جو واپس کرنی ہے اور 6 ارب ڈالر ذخائر ہے اور 32 سے 34 ارب ڈالر کی ضرورت ہے. اس میں سے آ کتنے گئے؟ اس میں سے ہم نے ابھی تقریباً جو ہے 10 ارب ڈالر کے قریب آپ سمجھ لیں کہ جو ہم نے قرض کی ادائیگی اور وہ جو ہے ہم نے جو خسارہ 6 مہینے کا اس میں خرچ کر دیے. ابھی بھی ہمیں اگلے 6 ماہ میں 22 ارب ڈالر چاہیے. اور صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے ملک میں جس کو خوشخبری کہتے ہیں کہ جی بڑی خوشخبری آئی ہے کہ IMF سے پیسے آ گئے, وہ 2 ہفتے 1 ہفتے سے زیادہ ٹک نہیں رہے. اور یہ ذخائر اس وقت ہمارے 2014 کے بعد سب سے نچلی سطح پہ ہیں. ابھی شہباز شریف صاحب نے بھی آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ نا وہ آج کہیں گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا ہے کہ جب میں 11 اپریل کو وزیر اعظم بنا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس ملک کی معاشی حالت اتنی خراب ہے. یعنی کہ ان کو 9 مہینے کے بعد یہ پتہ چلا, کھانا خراب کرنے کے بعد, اور جب ملک اچھا بھلا چل رہا تھا اس کا بیڑا غرق کرنے کے بعد ابھی ان کو معلوم ہوا. اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے, اسحاق ڈار صاحب نے تو اس سے بھی زیادہ حد کر دی. انہوں نے کہا جب میں پاکستان آ رہا تھا تو جو میرے پاس پبلک انفارمیشن تھی اس سے کئی زیادہ صورتحال خراب ہے, میں بتا نہیں سکتا. یا تو انہوں نے شوکت ترین سے لیا ہوتا نا قلمدان تو ان کو انفارمیشن کا نہ پتا ہوتا. انہوں نے تو اپنے ہی وزیر خزانہ سے قلمدان لیا تھا, وہ جو مفتاح اسماعیل صاحب ہے. تو اب یہ جو ہے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں. اور اب یقین جانے کہ شاید پاکستان نے 75 سال میں ایک ایٹمی دھماکہ بھی کیا تھا نا اس وقت ہم نے, تو شاید اس وقت ہمارا قرض اتنا نہیں تھا. اس وقت قرض اور ساتھ جو جیسے کہتے ہیں ملک کے جو امور چلانے کی وجہ سے جو مشکلات ہیں, میں آپ کو بڑی بات نہیں بول رہا, مہنگائی تو جیب میں ڈاکہ ہوتا ہے نا, کہ مہنگائی ہو گئی تو ایک عام آدمی کی جیب پہ ڈاکہ پڑتا ہے, تو جیب کا ڈاکہ برداشت ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن اگر پیٹ پہ لات مار دی جائے روزگار ختم کر کے, وہ برداشت جو ہے نا, چاہے وہ ایک غریب آدمی ہو چاہے ایک امیر آدمی ہو, اس سے نہیں ہوتا. تو اب ہم جو ہے نا جیب کے ڈاکے سے جو ہے نا پیٹ کی لات کی طرف جو جس طریقے سے معیشت پہ تارے لگتے جا رہے ہیں. بڑا اچھا ایکسپلینیشن انہوں نے دیا ہے اور بڑے اچھے ایگزامپلز دیے ہیں انہوں نے کس طریقے سے ایک آدمی آرڈنری عوام اور ویور کو سمجھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل صحیح. مگر یہ ایک جواب مجھے دے دیں کہ آپ کے فگرز جو ہیں وہ بالکل اسٹیٹ بینک گورنر کے بھی فگرز وہی ہیں, وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اطمینان رہیں, ہمیں صرف 33 یا 34 بلین ڈالرز چاہیے اور وہ ہم نے انتظام اس کا کر لیا ہے. کدھر سے کیا ہے بھائی؟ دیکھیں شکریہ, آپ نے کمپلیمنٹ دیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 3 ہفتے پہلے مفتاح اسماعیل پہ الزام لگایا, یہی بات جو گورنر اسٹیٹ بینک کرتے تھے
مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ جی ہم نے پورا بندوبست کر لیا. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے الزام لگایا مفتاح اسماعیل پہ کہ انہوں نے اپنے 6 ماہ میں پاکستان کے $32 ارب کا ارینجمنٹ نہیں کیا. اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ایک وہ ان کے وزیر خزانہ وہ وزیر اعظم کے بھی سن لیں. گورنر صاحب دیکھیں ہمیشہ سے آپ تھوڑا سا اس کو یاد تھوڑا سا اس میں آپ کو بتا دوں کہ سرکاری ملازم جو ہے نا وہ کبھی کھل کے بات نہیں کرے گا, اور اگر وہ یہ بات کر دے خدا نہ خواستہ تو اس کے بعد جو ہے ملک میں اور ایک سیاسی آدمی کی بات کرنا اور ایک جو پوزیشن پہ بیٹھا اس کا بات کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ملک میں جو ہے ہیجانی کیفیت آ جائے گی. اس وقت اسٹیٹ بینک کے گورنر کی ہی آپ سے ایک بات کر لیتا ہوں میں کہ اگر کسی کا ڈالر اکاؤنٹ اسٹیٹ کسی کمرشل بینک میں کھلا ہوا ہے اور اگر اس میں $2-4 ہزار پڑے ہوئے ہیں تو وہ بینک میں جا کے اپنے وہ ڈالر نکال کے دکھا دیں. جہاں $2-4-5 ہزار میں وقت مانگا جا رہا ہے کہ جی 2 دن دے دیں 1 ہفتہ دے دیں, وہاں آپ کیسے بات کر رہے ہیں اربوں ڈالر کی کہ جی ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں. آئی ایم ایف آپ کو جو ہے ایک آئی ایم ایف ہے, اس کے اوپر پھر ریٹنگ ایجنسیز ہیں, یہ تمام ادارے. اور میں نے پہلی بات بولی تھی کہ اب جو ہے نا سیاستدان, ایکسپرٹس, اینکرز, صحافیوں کو چھوڑ دیں, عام آدمی سے پوچھیں کہ ہاؤ آر یو فیلنگ, اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ آپ کو خود ایسی تفصیلات بتائے گا کہ آپ کو ڈر لگے گا کہ میں اگر نیشنل ٹی وی پہ یہ بات کروں تو اس سے کہیں اور ایسا تو نہیں کہ پینک بڑھ جائے. تو میں بھی بہت احتیاط کر کے بات کر رہا ہوں اس وقت, جتنی بات میں کر رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ صورتحال خراب. بہت شکریہ. ماہر معاشیات مزمل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ سال 2022 ختم ہونے والا ہے. سارا سال ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن کچھ ڈس ایگریمنٹس ہیں. تو یہ ڈس ایگریمنٹس اب تک کیوں سارٹ نہیں ہو سکے؟ کیا نون لیگ کو یہ خدشہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط مان لی تو اس کی سیاسی قیمت چکانا پڑے گی؟ دیکھیں اس کو چھوڑ دیں. بالکل میں مزمل حسن والی بات پہ آتا ہوں, عام آدمی کے پاس چلتے ہیں. ہاں, آج فیصل آباد میں ہڑتال تھی اور زبردست قسم کی ہڑتال تھی, اور انہوں نے باقاعدہ اپنے اس کو آگ لگائی ہے, اپنا کپڑوں کو اور اس کو کہا ہے کہ ہمارا جو صورتحال یہ ہے کہ ہماری پاور لوم بند ہو گئیں. جو پاور لوم پاکستان میں دن رات چل رہی تھیں کووڈ کے زمانے میں, وہ پاور لوم بند ہو گئی ہیں. کیوں بند ہو گئی ہیں؟ کہ ظاہر بات ہے آپ کا امپورٹ نہیں ہو رہا, آپ پیسے نہیں دے رہے. ظاہر بات آپ بجلی کی وہ سبسڈی جو عمران خان کے زمانے میں چل رہی تھی وہ نہیں دے رہے, کیونکہ ظاہر بات ہے اس نے اور طریقے سے اس کو مینج کیا ہوا تھا ان ساری چیزوں کو. پھر آپ کا ایک عام آدمی کا جو بل ہے زندگی گزارنے کا وہ بہت مشکل ہوگا. ایک بات انہوں نے بڑی صحیح کہی کہ $5,000 بھی جس بندے کے اس ملک میں کسی بینک کے اندر جمع ہے وہ نکلوا کے دکھائے ایک دن کے اندر, یار کل آ جائیں, یار پرسوں آ جائیں, ارینج کرتے ہیں, یہ ارینج کر رہے ہیں, اسٹیٹ بینک سے پوچھنا پڑے گا, وہاں سے پوچھنا پڑے گا. $5,000 بھی اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا, دانتوں سے پڑھ کے نہیں دے پا رہے. یہ پیسے کس کے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے ہیں. $4,000 جو ہے اس وقت $4,500 میرے اور آپ کے جمع ہیں جو گورنمنٹ خرچ نہیں کر سکتی. لیکن وہ بھی اگر آپ قرض پہ دیں, آپ قرضہ دیں, آپ ادا کہاں کریں گے؟ بات اتنی جینوئن بات ہے کہ تمام علامات بخار کی موجود ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں بخار تو نہیں ہے, میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس دن بھی شاید کہا تھا کہ ڈیفالٹ کوئی آپ کو نہیں کرنے دے گا. اس کی ایک وجہ ہے, کوئی ملک یہ نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے قرضہ جس نے دیا ہوا آپ کو کہ آپ اس کو کہیں کہ یار مجھے 10 سال, جب آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو آپ کو مہلت ملتی ہے 8 سال کی, 10 سال کی, 5 سال کی دے, یا ری شیڈولنگ ہوتی ہے سارا. وہ کہتا ہے ری شیڈولنگ مت کرو, تمہارا ہمارا $500 قرضہ ہے یا $5,000 قرضہ ہے, تم 6,000 ہم سے لو, 1,000 اپنے آپ پہ خرچ کرو اور 5,000 ہم اضافہ کر لو تمہارا قرضے کا, کیونکہ ان کے اس کے حساب سے وہ چل رہے ہوتے ہیں, اپنی قسطوں کے اوپر چلا رہے ہوتے چیز. ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, اسحاق ڈار صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ کچھ دنوں میں 2 ممالک سے بھی $3 بلین مل جائیں گے. تو آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بتا دیجیے, ساتھ یہ بھی بتا دیجیے کہ کیا وجہ ہے کہ 2 ممالک سے بھی اب تک کچھ نہیں مل سکا؟ 2 ممالک, پہلے سوال آپ کا سوال کا جواب میں دے دوں. 2 ممالکوں نے, یہ آپ کیوں پوچھتی رہتی ہیں, انہوں نے ہمیں 2-3 دفعے بتا دیا ہے, سعودی عربیہ اور چین. ہم آپ کو پیسے کچھ دے سکیں گے مگر اگر آپ ان سو مینی ورڈز آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہو. تو وہ تو ابھی تک طے تو نہیں ہوا ہے نا, اس لیے کہ وہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے تم اس میں ٹھہرو اور ہم تمہیں پیسے دیں گے, تم نہیں نکلو گے اس سے, اور اس کا مطلب ہمارا انفلوئنس تمہارے پہ نہیں ہوگا, دین یو ڈیفالٹ.
देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता था, 2025 में पाकिस्तान वाटर शॉर्टेज आ जाएगा पाकिस्तान में 2025 में। अब ये है 2023, 1-1.5 साल रह गया है। आप मुझे बताएं, आप सोचिए और बताएं इन लोगों की किस किस्म की एबिलिटी, कॉम्पिटेंस और किस किस्म के नालायक लोग आके फाइनेंस मिनिस्ट्रीज में और प्राइम मिनिस्टरशिप्स में बैठे हुए। सोचिए तो सही, 50% आपका बच सकता है इफ यू हैव ड्रिप इरिगेशन। ये कोई नई चीज नहीं है, ड्रिप इरिगेशन बड़े सालों से आई हुई है। ड्रिप इरिगेशन ये होता है कि हर जड़ पे आप देते हैं, मगर ड्रिप इरिगेशन के लिए आपको कुछ एक्सपेंसिव स्टफ है, मटेरियल्स है जो इंपोर्ट करना पड़ता है बकौल एक्सपर्ट्स, और वो पीवीसी भी है, पाइप्स भी हैं और ये और वो। अच्छा, तो तुर्की ने तो कर लिया, हिंदुस्तान ने तो कर लिया, उन्होंने बैठ के बनाया कि वी शुड नाउ मेक दिस आवरसेल्व्स, हम खुद बनाएं, नहीं तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। बना के इस्तेमाल करने लग गए और उनका मामला जो है काफी हद तक हल हो गया। हमने तो शुरू ही नहीं किया है। बिल्कुल। देखिए बेबी, ये दार जो है, इसके बारे में वो कहते हैं कि इसके डिसीजंस बड़े लीथल हैं बिकॉज दे आर ऑलवेज रॉन्ग। तो कहने की बात यह है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर एन अकाउंटेंट नहीं बन सकते, इकोनॉमिस्ट को रहो। वो जो इमरान खान को क्या पता है इकोनॉमिक्स के बारे में, आप मुझे बताएं। नवाज शरीफ को क्या पता है इकोनॉमिक्स के बारे में, एक्सेप्ट कि मेरा बैंक अकाउंट बढ़ना चाहिए। और किसको, इन लोगों को क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक्सपर्ट्स इसीलिए होते हैं। मुझे पैसे दिया जाता था असेसमेंट करें फॉरेन पॉलिसी एक मुल्क का, जो मैं 38 साल पढ़ के कुछ असेसमेंट करके प्राइम मिनिस्टर को दे देता था। आप जाते हैं और किसी एटॉमिक साइंस को पूछते हैं, साइंटिस्ट को पूछते हैं इकोनॉमिक्स बताओ, या पता नहीं अकाउंटेंट को पूछते हैं इकोनॉमिक्स बताओ। यू नो व्हाट आई एम सेइंग इज हमारी कॉम्पिटेंस इतनी खराब हो गई है। ये अफवाहें निकलना गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बारे में, जब हमारे इतने कमजोर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। स्टेट ऑफ एजुकेशन ऐसा है कि 35 कॉलेजेस, जिसमें से 28 प्राइवेट और 13 प्राइवेट और बाकी गवर्नमेंट, एक बच्चा ने इंटरमीडिएट एग्जाम नहीं पास किया। पेज 4 ऑफ ट्रिब्यून कल का पढ़ ले, एक बच्चे ने, 20,000 हैं, 20-30 हजार, एक भी नहीं। यार व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग, हमें हो क्या रहा है, किसी को परवाह नहीं है। बिल्कुल ठीक है हिलाली साहब। नाज़रीन, मुआशी मामला तो अनसर्टेन हैं, सियासी मामला भी कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उस पर करेंगे बात इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर सूरत हाल कुछ यूँ है कि पंजाब असेंबली तहलील होने का मामला 11 जनवरी तक रुक गया है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में जब वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया था, तो गवर्नर के इस नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया गया था। परवेज़ इलाही को मुकम्मल इख्तियारात के साथ बहाल किया गया और परवेज़ इलाही से बयान हलफ़ी लिया गया कि वो 11 जनवरी से पहले असेंबलियाँ तहलील नहीं करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ इस बात पर कॉन्फिडेंट है कि 11 जनवरी तक एतमाद का वोट ले लिया जाएगा और इसके बाद असेंबलियाँ भी तहलील कर दी जाएंगी। ताहम PDM ने लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। और ये सब जब ये फैसला आया था तब तो PDM ने बड़ा इत्मीनान का इजहार किया था, क्योंकि वो तो चाहते थे कि असेंबलियाँ तहलील ना हो। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि फैसला चैलेंज करने का उन्होंने फैसला कर लिया? देखिए, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अच्छा, मैं एक एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, कोई भी इंटरम फैसला जो है वो चैलेंज नहीं होता। अच्छा, ठीक है। हाई कोर्ट ने एक फैसला इंटरम दिया है और उस इंटरम देने के साथ ये कहा है कि 11 यानी जनवरी तक आप असेंबलियाँ नहीं तोड़ेंगे। अंडरटेकिंग ली है उन्होंने, किससे? चीफ मिनिस्टर से। ज़ियाउल हक आया था ना, तो उसने कहा था कि मैं आइन ख़त्म नहीं कर रहा, लेकिन उसके कुछ आर्टिकल्स पर अमल दरामद रोक दिया जाएगा। ये क्या कहते हैं इसको? मार्शल लॉ।
ہائی کورٹ نے بھی آرٹیکل 112 پہ عمل درآمد روک دیا. یہ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ 11 تاریخ کو کر بھی لیں, کچھ ہو بھی جائے, آگے کچھ کر لیں تو اس کو آگے کے پیشے میں بھگتاتے رہیں گے, کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. دیکھیں پاکستان جا رہا ہے کرائسس میں, اور شدید کرائسس میں. دنیا کا ایک بنیادی اصول ہے اور ایک فلسفہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی معیشت جو ہے معیشت دانوں نے کبھی ٹھیک نہیں کی. سیاسی استحکام اس معیشت کو ٹھیک کرتا ہے. پاکستان میں جس دن ایک معیشت دان کو شعیب کو لایا گیا تھا ایوب خان کے زمانے میں اور اس کو وہاں سے بھیجا گیا تھا, آپ دیکھیں پاکستان میں اگر 25 پرائم منسٹر ہیں تو وزیر خزانہ 4 یا 5 ہیں. وہی چہرے ہیں, وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا ستیاناش اور بیڑا غرق کیا ہے. پاکستان میں معیشت کا پہیہ رواں دواں ہوتا ہے یہاں پر سیاسی استحکام ہو. پاکستان میں سیاسی استحکام کا ستیاناش کیا گیا 10 اپریل کو, اور یہی ہونا تھا. عوام جو تھے وہ مایوس ہوئے, اور اس کے ساتھ اوپر جتنے بھی لوگ آئے ان کو بالکل اب پرواہ نہیں ہے کہ انہوں نے کل ووٹ لینے جانا ہے. میں ان کی سائیکی دیکھتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ شہباز شریف ہو یا فضل الرحمان ہو یا باقی لوگ سمجھتے ہیں ہار تو ہم نے جانا ہے, اس لیے کہ ان کو نظر آ رہی ہے اپنی ہار. آج ہاریں یا کل ہاریں, پرسوں ہاریں یا ترسوں ہاریں, 6 یا 8 مہینے جو لوٹنا ہے وہ لوٹ لو. اور اس لوٹ مار کی صورتحال جو ہے نظر آ رہی ہے سب کو. مسئلہ سارا یہ تھا کہ آپ پاکستان کے اندر آپ ایک پولیٹیکل, دیکھیں پہیہ معیشت کا کیسے چلتا ہے, پہیہ معیشت کا چلتا ہے آپ کے یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. یہ جتنا ڈیٹ آپ کے 22 IMF کے پروگرامز ہیں, میں نام گننا شروع کروں, یہ سارے وہی لوگ تھے. یہاں آپ سوچیں ہم بیوروکریٹ ہوتے تھے, سب سے لمبا ٹینیور جو تھا فائنانس سیکٹر کا ہوتا تھا. وہ ہمارے دوست ہیں وقار صاحب, مدتوں ایک ہی چہرہ, ہر جگہ سب سے زیادہ فائنانس میں وہی, کیونکہ بنیادی طور پر ان لوگوں نے اس IMF کی ڈکٹیشنز کو اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ڈکٹیشن کو اور انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم کو ڈکٹیشن کو تسلیم کر لیا ہوتا تھا. اور پاکستان کو ہم نے, جو میں کچھ دن بھی بتا رہا تھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا آپ کو کہ 35,000 روپے کا IMF کے پروگرام سے لے کے اب اس تک آ چکے ہیں, اور ہمارا 80% ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہو چکا ہے, تباہ و برباد ہم ہو چکے ہیں. عمران خان کے بارے میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو, اگر ہم نے آئندہ وار آن ٹیرر میں جانا ہے, اگر ہم نے امریکہ سے فنڈز لینے ہیں, اگر ہم نے باقی جگہوں پہ لوگوں کا کالا کما کرنا ہے, اگر ہم نے پاکستان کے اندر اس سوری دھرتی کو آگ کی لپیٹ میں لے کے جانا ہے, جو کہ اگلے سیگمنٹ میں ہم بتائیں گے کہ ہم جا رہے ہیں, تو پھر عمران خان ہمیں قبول نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں, عمران خان کے علاوہ آپ پاکستان میں سٹیبلٹی نہیں لا سکتے فی الحال. عمران خان کو لوگ بھول جائیں, اس سے نفرت کرنے شروع ہو جائیں, اس کو دلوں سے بلا دیں, وہ علیحدہ بات ہے. وہ زندہ بھی جو ہے اب آپ کے لیے مسئلہ رہے گا, اور وہ خدا نہ خواستہ تم نے اس سے پہلے بھی مارنے کی کوشش کی, وہ دوبارہ مار بھی دیا تب بھی مسئلہ ہوگا. تم امریکہ کے چاچوں کو سلام دعا کر دو, اور یہ بلاول بھٹو جو چیچی کر کے آ رہا ہے کہ ہمیں پیسے دیے جا رہے ہیں, اتنے کچھ دیے جا رہے ہیں, میں جو بے نظیر کا انٹرویو سن رہا تھا, کمال اس انٹرویو, اس نے کہا ہمیں نہیں چاہیے تمہارے پیسے جس کی وجہ سے تم اس ملک کو آگ اور خون کی ہولی میں کھلانا چاہتے ہو, اور بیٹا جو ہے وہ اس طرح کی صورت ہے. یہ ہے اصل ایشو. اور جو لالی صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی تھی کہ ایک ہی چیز ہے, IMF کے فولڈ میں آ جاؤ, اس مانیٹری سسٹم میں پہنچ جاؤ, اور اس کے بعد آپ کو, اور دوسرا جو ہے کہ عمران خان ہمیں قبول نہیں. اور پاکستان میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا اپنا شاید عمران خان سے محبت موجود ہو. ہلالی صاحب, معیشت کے استحکام سے ہی سیاسی استحکام آتا ہے, اوریہ صاحب کا یہ پوائنٹ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت سیاسی استحکام کیا انتخابات سے ہی آ سکتا ہے؟ کیونکہ PTI کے جو رہنما تھے ابھی کچھ دیر پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مارچ اور اپریل جو ہیں وہ انتخابات کے مہینے, آپ دیکھ رہے ہیں مارچ اپریل میں انتخابات ہوتے ہیں. دیکھیے اتنا یہ بالکل صحیح کہا یا صاحب نے کہ اگر الیکشنز ہوں اور عمران خان پارٹیسپیٹ کریں وہ الیکشنز میں تو وہ جیت جائے گا. اور اگر وہ یہ نہیں ہوتا, اور یہ میں جو حیران کروں گی بات یہ ہے کہ یہ آڈیوڈ, مانے وہ چاہتے ہیں کہ آڈیو نکل آئے, ویڈیو نکل آئیں, ڈسکوالیفائی ہو جائیں یا اریسٹ. یہ 4 چیزیں ہیں. آڈیو اور ویڈیو جو ہے ان کا خیال تھا کہ اتنا ڈسکریڈٹ کر دے گا اس آدمی کو کہ یہ قابل ہی نہیں ہوگا کہ کھڑا رہو. اٹ ہیز ناٹ ورک, وہ نہیں کام کیا. اب ڈسکوالیفیکیشن ہے اور اس کے بعد اسیسینیشن ہے. اب
میں جس بات پہ حیران ہو رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حد تک آپ جانے کے لیے تیار ہیں. دس از شاکنگ ٹو می. دیکھیے ایک ویک گورنمنٹ اگر اس کی آ گئی پراپرلی انجینئرڈ, وہ بھی کافی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ویک گورنمنٹ میں نہیں آؤں گا. بالکل. تو ایکچولی وہ چاہتا ہے ایگزیکٹلی دی اپوزٹ جو اس کے اپوننٹس چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے اسٹرانگ گورنمنٹ چاہیے یا کوئی گورنمنٹ نہیں چاہیے. اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آڈیوز, ویڈیوز, ڈسکوالیفیکیشن, اریسٹ, یہ جو 4 ہیں اور فائنلی کچھ اور ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں یہ کر؟ اور امریکہ جس طریقے سے اس کے خلاف ہو گیا ہے, بھائی کیا کیا اس نے جا کے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. چلو ٹھیک ہے, وہ واپس آپ آ گئے, خود آپ کہہ رہے ہیں ہمیں پیسے دیں گے یہ دہشت گرد TTP کے خلاف لڑنے کے لیے. اچھی بات ہے, ہمیں لڑنا تو ہے. اور اب یہ کیمپین شروع ہو گیا اور امریکہ کے ایجنسیز وہ طالبان کا فلیگ میر علی پہ جو. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, وقت ایک بریک کا. ویلکم بیک. ناظرین, ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. صورتحال کس قدر سنگین ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 25 دسمبر کو بلوچستان میں دہشت گردی کے متعدد واقعات رونما ہوئے اور ان واقعات میں زیادہ تر سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس سے ایک روز قبل ایک دلیر ہیڈ کانسٹیبل نے اپنی جان پر کھیل کر اسلام آباد کو ایک بڑی تباہی سے بچایا. دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ دہشت گرد پوری طرح متحرک ہو چکے ہیں. تو ہلالی صاحب, انتظامیہ کیوں کہیں نظر نہیں آتی؟ کیا دہشت گردی ان کی پرائیورٹی نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے رحیم, ان کی بالکل پرائیورٹی نہیں ہے. پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ تو ادھر ڈس فنکشنل ہیں. چیف منسٹر جو ہے میرے سورس کے مطابق, اور یہ بڑا لیول ہیڈڈ آدمی تھا جو مجھے بتایا, کہتا ہے گورنمنٹ اور پروونس تو بالکل ڈس فنکشنل ہے, چیف منسٹر ویزیبل نہیں ہے. اور مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ کراچی کتنے دفعے آتے ہیں, اس لیے کہ میرے گھر کے پیچھے انہوں نے اپنا نیا گھر لگا ہے. اور انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ کہتے ہیں وہ ڈس فنکشنل نہیں ہے, وہ انکیپیسیٹیٹڈ ہے, وہ ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے. ایون وین ہی از, جب بھی ان کو دعوت دیں آپ تو وہ جب وہ آتے ہیں تو وہ سنا ہے کہ وہ انکیپیسیٹیٹڈ ہوتے ہیں. پولیس جو ہے ادھر 40,000 پولیس ہے, وہ صرف زیادہ تر VIPs کو گارڈ کرتے ہیں. فنڈز جو ہیں کوئی پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں فنڈز, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں نے ان کو میں نے ایک دفعہ کہا کہ وہ سیکرٹری کے گھر میں پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ نکلے, اور ایک ہی آدمی, جو لوگ جو ہیں ایک ہی قسم کے لوگ پیسے بنا رہے ہیں جو وار سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. نہیں تو ادھر کچھ نہیں ہے. فوج کے علاوہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ان کے علاوہ دیر از نتھنگ ان ٹرمز آف گورنمنٹ گورننس, اور کچھ نہیں ہے ادھر. آئی ایم سوری ٹو سے. اور یہ آدمی جو ہے بالکل نیوٹرل ہے, یہ پولیٹیکل نہیں ہے, یہ خود گیا ہے 2 ہفتے رہ کے واپس آ کے, اس کا یہ انفارمیشن تھا. ٹھیک ہے. اوریہ صاحب, کچھ عرصے پہلے بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی افغان طالبان کی وساطت سے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, تو اس بات چیت کی ناکامی کی کیا وجوہات ہیں کہ TTP اب پوری طرح سرگرم ہو گئی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر پولیس جو ہے صرف 1-2% ایریا کے اوپر ہے, اس کو کہتے ہیں اے ایریاز. اچھا. باقی جگہ جو ہے وہ لیویز کے پاس ہے, irregular فورس ہے جو لیوی بنائی گئی ہوئی ہے. اب اس کو کسی حد تک انہوں نے گزشتہ 10-12 سال سے منظم کیا کسی حد تک. زیادہ تر وہاں پر جو بھی ایریاز ہیں وہ ملیشیا کے پاس ہیں, which is headed by a major general. اور ان کی ملیشیا FC اس کو کہتے ہیں, FC کی پوسٹیں چاروں طرف لگی ہوئی ہیں. اینٹی سمیگلنگ ڈیوٹیز بھی ملیشیا کے پاس ہے, اور اینٹی ٹیررزم ڈیوٹی بھی ملیشیا کے پاس ہے, اور اگر آپ چاہیں تو لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی کے لیے بھی ان کو لگا سکتے ہیں. تمام سیکورٹی جو ہے راستوں کی وہ ملیشیا کے پاس ہے. اس لیے پروونشل گورنمنٹ کا کوئی عمل داخل نہیں ہے پورے افیئرس کے اندر. گزشتہ کم از کم 30 سال سے مجھے اندازہ ہے کہ نہیں ہے.
20 سال سے تو بالکل نہیں ہے، جب سے وار آن ٹیرر شروع ہوئی. تو یہ جو صاحب ہیں وزیر صاحب ہیں، ان کے والد ہمارے بہت اچھے دوست ہوتے تھے، وہ بھی وزیر تھے. یہ ایک سیریمونیل قسم کی گورنمنٹ ہوتی ہے بلوچستان کی، جس کو ٹرائبل صورتحال کے اندر رکھنا پڑتا ہے. باقی سارا کیونکہ بلوچستان کو ہم نے کبھی صوبہ مانا ہی نہیں، اس کو ایک اسٹریٹجک ایریا کے طور پہ لیتے ہیں. انگریز بھی لیتا تھا، ہم بھی لیتے ہیں. اسی لیے وہاں پر ہمیشہ سے ہماری جو ہے اسٹیشن صورتحال جو ہوتی ہے ملیشیا کی، ان چیزوں کی اور بارڈر سیکورٹیز کی، ان کی زیادہ ہوتی ہے. ایک تو یہ. دوسرا جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، میں آپ کو یہاں ایک بات بتاؤں کہ 1974 سے لے کے 1977 تک 4 سال بلوچستان پہ انسرجنسی ہوئی. کچھ 6,000 لوگ جو ہیں وہ بلوچ تھے، وہ بیچارے جان سے گئے. کچھ 3,500 جو پاکستان افواج کے لوگ تھے، ان کی جان گئی. ایک پالیسی تھی، وہ تھی کہ مکمل طور پر ان کو معاف کیا جائے. اچھا. حیدرآباد سازش کیس سے بڑے بڑے بلوچ رہنماؤں کو نکالا گیا. طالع مینگل تھے، خیر بشمری تھے، ولی خان تھے، سب نکالا گیا اور 6 جولائی کو انہیں عام معافی دے دی. 6 جولائی سے لے کے 2006 تک، 77 سے لے تک بلوچستان پاکستان کا سب سے پرامن صوبہ تھا. ایک ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی ان 20-25 سالوں کے اندر، وہ بھی ہم حیران تھے ہو کیسے گئی. اچھا. رات کو پوری رات 400 کلومیٹر تفتان سے لے کے کوئٹہ تک ہم بغیر کسی گن مین کے آیا کرتے تھے. عام معافی دی، کہا وہ اسلحہ لے کے آنے، ان کا اسلحہ لے کے آنے دو، ٹھیک ہے. گزر گئے. یہ طالبان کے TTP والا جب ہو رہا تھا، طالبان کے ساتھ جب ایگریمنٹ ہو رہا تھا، 3,000 کے قریب پاکستان سے انہوں نے رہا کر دیے. مکمل چل رہا تھا. مسلم خان جو کہ فضل اللہ کا وہ چلاتا تھا ریڈیو، اس کو بھی رہا کر دیا اس کے بعد وہاں پر، اور اس کو بلکہ اس کی ڈیتھ سینٹنس ختم کرائی گئی. ایک پیس پروسیس چل رہا تھا. امریکہ نے آ کے ان کے کان مڑوڑے، ہو تم یہ کر رہے ہو، ختم کرو. رجیم چینج ہوئی. ہم وہ ایک جو کہ بلوچستان میں ایک خاص پالیسی کے تحت ہم کرنا چاہتے تھے، وہ پالیسی ختم ہو گئی. اچھا. اب ہم بلوچستان میں بھی لڑ رہے ہیں، اب ہم وہاں بھی لڑ رہے ہیں. او بھائی کتنی دیر تک ہم لڑیں گے؟ اب رالی صاحب کہتے ہیں لڑنا ہے، بھائی لڑنا تو ہے، لڑنا تو پڑے گا. لیکن جب آپ پالیسی ساز اس طرح کے ہوں کہ ہمیں جان بوجھ کے لڑائیں تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ اور خون کس کا؟ عام آدمی کا. 70,000 ہم نے لوگ جانوں کی قربانیاں دیں ایک مشرف کی غلط پالیسی سے. ایک مشرف کی غلط پالیسی. امن سکون اسی قصہ خانی بازار کے اوپر رات 1 بجے تک لوگ بیٹھ کے کرچرسی کے تکے اور کباب کھایا کرتے تھے. 9/11 میں آپ نے امریکہ کی پالیسی تھی، اسی قصہ خانی بازار میں ہم نے خون کی ندیاں بہائیں، لوگ بہے، رات کو کھایا کرتے تھے. اس کو 9/11 کی ایک پالیسی نے ہمیں تباہ برباد کر کے رکھ دیا. ہم پھر بربادی کے رات دہانے پہ جا رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کریں گے کیا؟ سچویشن یہ ہے کہ فوری طور پر آپ آئرن ہینڈ سے ڈیل کریں، ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آئرن ہینڈ سے نہیں ڈیل کریں گے تو بات. لیکن نیگوسیشنز جاری رکھیں. اور نیگوسیشن کرتی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ. آپ کے یہاں پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ PDM کی گورنمنٹ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے تو نہیں ہے. PDM کی گورنمنٹ ایک لائی ہوئی پاکستان کے کسی بھی کونے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ جب شہباز شریف اور یہ طالع اختر مینگل اور یہ مولانا فضل الرحمان اور یہ اپنا اس کے ساتھ بلاول زرداری، یہ سارے جو ہیں یہ خود بخود اکٹھے ہو گئے تھے. کوئی خانہ کعبہ جا رہے تھے، کو حجر طواف پہ جا رہے تھے، اکٹھے ہو گئے تھے. ان کو کس نے اکٹھا کیا؟ وہ آپ کے منہ پہ بولے گا اس کو کس نے اکٹھا کیا. لیکن جن لوگوں نے اکٹھا کیا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ آ کے ٹی وی پہ بھی انکار کرتے پھرتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو آپ پولیٹیکل ہو گئے. ابھی ایک اور کھیل کھیلا لالی صاحب ذرا بتائیں گے، شاید ہم کل بات کریں، کہ دونوں MQM اکٹھی ہو رہی ہیں. اچھا. پاک سرزمین پارٹی بھی. اب کوئی کہے کہ یہ خود اکٹھا ہو رہے ہیں تو یہ کراچی میں تو کوئی نہیں مانتا، باقی کوئی مانے یا نہ مانے. یہ پوچھ لیں لالی صاحب سے ذرا. جی ہلالی صاحب 30 سیکنڈ رہ گئے ہمارے پاس، آپ جلدی سے بتا دیجیے. نہیں بالکل صحیح کہا انہوں نے. جدھر تک MQM ہے، میں صرف یہ کہوں گا ریگارڈنگ بلوچستان اور طالبان، ایک وقت ہے جب بات کرنا چاہیے اور ایک وقت ہے لڑائی کرنا چاہیے. صحیح. یہ وقت ہے اس وقت 111 اٹیکس کے بعد اور ریپیٹڈ اپیلز کے مت کرو، روکو، اور بات کا بھی ہم نے ان کو دعوت دیا ہے. یہ اب وقت آ گیا ہے لڑنے کا. ضرورت اس بات کی ہے کہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں. ناظرین ڈسکشن آپ نے سنی، کل حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.